थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और दौलत कमाइए। नेपोलियन हिल की ये किताब है। इस किताब में सिर्फ यही बताया गया है कि आप सिर्फ सोच कर ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं और दौलत कमा सकते हैं। सिर्फ सोचने की ताकत ही ऐसी ज़बरदस्त ताकत है जिसको आप हासिल करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। आज मैं इसके तीसरे चैप्टर के बारे में बात करूँगी, जिसका अन्वान है एक आन, अज़्म मुसम्मिम की तकमील का यकीन व वासिक हसूल दौलत की जानिब दूसरा कदम। ज़हन इंसानी कान के बगैर कमज़ोर और गैर मुअस्सर होता है। जब एक कान ख्यालात के इर्ताशात के साथ हम आहंग हो जाता है तो तहते शऊर फौरी इन इर्ताशात को कबूल करता और इसके रूहानी मुआविल में तब्दील करता है, और जैसा कि इबादत की सूरत में होता है, ये रूहानी मुआविल इसे ज़ुकात मुतलिक यानी खुदा ताला की बारगाह में पहुँचा देता है। एक कान मोहब्बत और जिनसी जज्बात इंसान के सारे अहम मुस्बत जज्बात में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। जब ये तीनों एक जान हो जाते हैं तो वो ख्यालात के इर्ताशात को इस तरह रंग अमेज़ कर देते हैं कि तहते शऊर इन्हें फौरी कबूल कर लेता है और ये खुद अपने रूहानी माविल में बदल जाते हैं। ख्यालात की यही एक सूरत है जिससे इंसान खुदा ताला से करीब तर होकर इससे जवाब हासिल कर सकता है। मोहब्बत और एकान नफ्सियाती कैफियत में से एक है जो इंसान के रूहानी जूझ से ताल्लुक़ रखता है। जिनसी जज्बात हयातियाती हैं और इनका ताल्लुक़ इंसान की तबी या जिस्मानी हालत से है। इन तीनों जज्बात या तहरीकात का इम्तिजाज या हम आहंगी इंसानी जहन और लामहदूद जहानत और खुदावंद ताला के दरमियान राब्ता कायम करने का ज़रिया है। एकान किस तरह हासिल किया जाए? ख्वाहिश या अज़म को तबी या माली हकीकत में तब्दील करने के लिए असूल ज़ाती तहरीक की अहमियत का अंदाज़ो बयां से होता है। वो ये कि एकान एक कैफियत ज़हन है जो तहते शऊर में किसी ख्याल या तसव्वुर को बार बार दोहरा कर पैदा की जाती है। मिसाल के तौर पर आप गौर करें कि आपका इस किताब को पढ़ने से क्या मकसद है। जाहिर है कि आप दौलत पैदा करने या दौलतमंद होने के ख्याल या इरादे को अमली और हकीकत में बदलने के तरीके को मालूम करना चाहते हैं। इस किताब में तहरीक और तहते शऊर के अबवाब में दिए हुए असूलों पर अमल करके आप तहते शऊर को ये मानने पर मजबूर कर सकते हैं कि आपको इस अमर पर एकान है कि आप जो चाहते हैं वो हासिल करके रहेंगे। इसके बाद आपका तहते शऊर आपके एकान के पेश नज़र आपके अज़्म को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तजावीज़ बनाएगा जो आपकी कामयाबी की ज़ामिन होंगी। जहां एकान पहले ही से मौजूद ना हो वहां इसके हासिल करने के तरीके बतलाना ऐसा ही है जैसे किसी अंधे आदमी को जो ये नहीं जानता कि रंग क्या होता है, सुर्ख या सब्ज़ रंग समझाने की कोशिश की जाए। एकान एक ऐसी जहनी कैफियत है जो खुद ब खुद आप में पैदा होगी। जब आप इस किताब के मुदर्जा झेल 13 असूलों को पूरी तरह समझ जाएंगे, ये एक ऐसी जहनी कैफियत है जो खुद ब खुद इन असूलों पर अमल पैरा होने से पैदा हो जाती है। एकान हासिल करने का एक ही मालूम तरीका ये है कि आप अपने तहते शऊर तक मुसलसल अपने ख्यालात और अहकाम पहुँचाते रहें। इंसानों की मुजरमाना जहनीत के बारे में एक माहिर जराइम की राय बताई जा रही है, जिससे गालिबन एकान को हासिल करने और तरक्की देने के बारे में जो ख्याल ज़ाहिर किया गया है, इसकी मज़ीद वजाहत हो जाएगी। माहिर जराइम कहते हैं, इंसान जब पहले पहले जराइम के करीब जाते हैं तो इन्हें इनसे नफ़रत सी रहती है। अगर वो कुछ दिनों तक जराइम पेशा अफराद के साथ रहें तो वह पहली सी नफ़रत नहीं रहती, बल्कि वो इसे बर्दाश्त कर लेते हैं और आदी हो जाते हैं। अगर ये सोबत कुछ दिन जारी रहे तो वो खुद जराइम का इर्तिकाब करने लगते हैं और इन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनसे इन्हें इब्तिदा में नफ़रत थी। खुद भी माहिर जराइम पेशा हो जाते हैं। गोया तहते शऊर इन ख्यालात और तहरीकात को कबूल करके इन पर अमल करने लगता है जो इस तक बार बार और मुसलसल पहुँचाए जाते हैं, और अमल करने के तरीके वही होते हैं जो इन हालात के लिए मौजू और काबिल अमल होते हैं। इस सिलसिले में फिर इस जुमले पर गौर किया जाए कि तमाम ख्यालात जिन्हें जज्बात से मुतासिर किया गया है, जिन्हें तयक्कुन के साथ हम आहंग कर दिया गया है, अपने आप को अपने तबई मामून में तब्दील करने लगते हैं। ख्यालात के जज्बाती हिस्से ही वो अज्जा हैं जिनसे इनमें जोश से ज़िंदगी और काबिलियत अमल पाई जाती है। एकान, मोहब्बत और जज्बात जिनसी जब किसी ख्याल के साथ मिला दिए जाते हैं तो इनकी अमल की काबिलियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इतनी काबिलियत फ़र्दन इनमें नहीं पैदा हो सकती। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन करनी चाहिए कि ना सिर्फ वो ख्यालात ही तहते शऊर को मुतासिर करते हैं जिन्हें कान के साथ मिलाया गया है, बल्कि वो ख्यालात भी जिन्हें किसी मुस्बत, मनफी, किसी अच्छे या बुरे जज्बे के साथ पेश किया गया है, तहते शऊर पर असरअंदाज होते हैं। इससे आप ये समझ सकेंगे कि तहते शऊर किसी तामीरी या मुस्बत जज्बे को इसी तरह अमली सूरत देगा जिस तरह किसी तखरीबी या मनफी जज्बे को दे सकता है।
اس سے اس منظر کی وضاحت ہوتی ہے جسے عام طور پر لوگ ناگہانی یا بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ خود ساختہ بدقسمتی۔ لاکھوں ایسے آدمی ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی قسمت میں افلاس اور غربت لکھ دیے گئے ہیں جسے وہ بدل ہی نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کی بدقسمتی ان کی خود ساختہ ہے، کیونکہ یہ منفی خیال یا غلط ایقان ان کے تحت شعور میں جاگزی ہوتا ہے اور وہ اسے عملی صورت دیتا رہتا ہے۔ یہاں پھر اس خیال کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ آپ اپنے تحت شعور میں اس ایقان کے ساتھ اپنا کوئی عزم یا ارادہ داخل کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ عملی صورت اختیار کرے، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کا تحت شعور اس پر ضرور عمل کرے گا۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ کا ایقان اور اعتماد وہ اجزاء ہیں جن سے آپ کے تحت شعور کا عمل متعین ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے تحت شعور کو کسی کام کی ہدایت دے رہے ہوں تو آپ کو آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اور آپ کے تحت شعور کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ گزشتہ باب میں بلیر کی مثال آپ کے سامنے ہے، جس میں مصنف کتاب نے اپنے لڑکے کے تحت شعور کو ایک ایسی چیز باور کرانے پر مجبور کیا جو قرینۂ قیاس بادر نظر میں نہ تھی۔ اس دھوکے کو اور زیادہ حقیقی ظاہر کرنے کے لیے جب آپ تحت شعور سے کام لینا چاہیں، آپ اپنے متعلق یہ سمجھ لیں گویا آپ ان مادی اشیاء یا دولت کے مالک ہیں جن کے یا تو آپ خواب دیکھ چکے ہیں یا جن کو حاصل کرنا آپ کا مقصد حیات ہے۔ ایقان، بھروسہ اور اعتماد کے ساتھ جو حکم بھی تحت شعور کو دیا جائے وہ ممکنہ سہولت اور آسان ذرائع سے اس کو عملی جامہ پہنائے گا۔ اس وقت تک اس بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے آپ کو یہ طریقہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ کسی طرح اگر آپ کو ایقان حاصل ہو تو تحت شعور تک اپنے احکام پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں مہارت صرف اس پر مسلسل عمل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ صرف لکھی ہوئی ہدایات کا پڑھنا نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان جرائم پیشہ لوگوں سے واسطہ رکھے تو جرائم پیشہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ کسی بات کا بار بار خیال کرنے اور تحت شعور کو بار بار اپنے خیال سے متاثر کرنے سے اسے ایقان حاصل ہو جائے۔ انسانی ذہن وہ اثرات ضرور قبول کرتا ہے جو اسے مسلسل دیے جائیں۔ چنانچہ صحبت سالے تیرا سالے کند کا مقولہ نہ درست نہیں۔ اس مقولے کی صداقت پر یقین کیجئے اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیوں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے خیالات کو اپنے پاس آنے دیں اور برے یا مایوسی کے خیالات کو خود سے دور رکھیں۔ مکن فعال بد کا درد حال بے۔ غلط نہیں ایک ایسا ذہن یا دماغ جو تعمیری اور مثبت خیالات کا مسکن ہے۔ اس میں کان کی کیفیت بآسانی پیدا کی جا سکتی ہے اور ایسے اشخاص اپنے تحت شعور کو جو حکم دیں اس کی تعمیل ہوگی۔ ایقان وہ کیفیت ذہن ہے جو تحریک ذاتی سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ زمانہ قدیم سے مبلغین مذاہب نے ایقان کو مذہب کا لازمی جز قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے ایقان حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ یا طریقہ نہیں بتلایا۔ ایقان ایک ذہنی کیفیت ہے جو انسان ذاتی تحریک سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کتاب میں عام فہم زبان کے ذریعے اس اصول کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جس پر عمل کر کے وہ اشخاص جنہیں ایقان کی نعمت حاصل نہیں وہ بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی ذات اور خدا پر بھروسہ رکھیے۔ ایقان اعتقاد و خیالات کو وہ زندگی اور طاقت اور قوت عمل بخشتا ہے۔ سنیں جو بھی لفظ 10 بار سنیں آپ پڑھیں، آپ باواز بلند پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جاگزی ہو جائے۔ ایقان دولت کے حصول کا آغاز ہے۔ ایقان ان معجزات اور رازہائے سربستہ کی بنیاد ہے جنہیں سائنس سمجھا نہیں سکتی۔ ایقان ہی ناکامی کے خلاف ایک مؤثر علاج ہے۔ ایقان ہی وہ اہم عنصر ہے جو انسان کی عبادت کے ساتھ مل جائے تو انسان ذکاوت مطلق یا خدا کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ ایقان وہ عنصر ہے جو انسانی خیالات کے معمولی سے ارتعاش کو اس کے روحانی معاملات میں بدل دیا کرتا ہے۔ ایقان ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کائنات کی قوتوں کو زیر نگوں کر سکتا اور مفاد عامہ کے کام میں لا سکتا ہے۔ اوپر لکھے ہوئے ہر ایک جملے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ثبوت کچھ دشوار بھی نہیں ہے۔ یہ اصول ذاتی تحریک میں مضمر ہیں۔ آئیے ہم اس اصول ذاتی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ اس اصول کے استعمال سے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ انسان جس بات یا خیال کو دہراتا رہتا ہے اس کو خود اس کا یقین ہو جاتا ہے، خواہ یہ بات یا خیال اچھے ہوں یا برے۔ اگر انسان کسی جھوٹ کو صحیح سمجھ کر بار بار بیان کرتا رہے تو آخر میں وہ اس جھوٹ کو صحیح سمجھنے لگے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ کچھ دنوں کے بعد اسے اس کی صداقت پر یقین بھی ہو جائے گا۔ انسان کے ذہن میں جو بھی خیالات جاگزی ہو کر اس پر حاوی ہو جائیں اسے اس کی موجودہ حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔
یا بالفاظ دیگر ہر انسان کے موجودہ حالات اس کے خیالات اور اعتقادات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ جن خیالات کو انسان دانستہ اپنے دماغ اور ذہن میں جاگزیں کرتا ہے اور انہیں مسلسل دہرا کر پختہ کرتا جاتا ہے اور جن کے ساتھ وہ کسی ایک یا متعدد جذبات کو ملا دیتا ہے، وہ اس کی قوت عمل اور قابلیت کو منظم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے افعال اور کردار کو متعین کرنے اور اس کو صحیح راہ یا غلط راستے پر ڈالنے والا اہم عنصر اس کے خیالات ہیں۔ اگر انسان سست، نکمہ اور کاہل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایسے خیالات کو اپنے ذہن میں پختہ ہونے کا موقع دیا کہ اسے عمل سے نفرت ہو گئی۔ برعکس اس کے کہ اگر وہی انسان کاہلی اور سستی کو سمجھنے لگے اور اپنے تحت شعور کو بار بار یہ کہتا جائے کہ اس کی کاہلی اور سستی دور ہو جانے یقینی ہے، تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ بات یہ قابل غور ہے کہ جو خیالات کسی جذبے یا احساس سے ہم آہنگ کیے گئے ہوں، ایک مقناطیس سے بن جاتے ہیں جو فضا اور اثیر سے ایسے ارتعاشات جذب کرتے جاتے ہیں جو ان سے مماثل ہوں۔ مثلا اگر میرے ذہن میں دولت پیدا کرنے کا خیال آ جائے اور میں اس کی پرورش کرتے ہوئے اپنا سب کچھ اس خیال کی تکمیل کے لیے نثار کر دوں تو میرا ذہن اتنا طاقتور مقناطیس بن جائے گا کہ وہ جہاں کہیں دولت کے حصول کے ذرائع اور خیالات مجھے نظر آئیں گے، میں انہیں اپنے اندر جذب کرتا جاؤں گا، اور اس طرح میری قوت عمل میں اضافہ ہوگا اور کامیابی میرے لیے یقینی ہو جائے گی۔ ایک خیال جسے جذبات پر میں پرو دیا گیا ہے اس بیج کی طرح ہے جس کو کسی زرخیز زمین میں بو دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ درخت اگے گا اور اس میں پھل پھول لگیں گے تو اس میں سے ہر ایک میں بیج ہوگا، گویا اس ایک بیج کے ہزاروں لاکھوں بیج پیدا ہو جائیں گے۔ ارتعاشات کی دوامی قوتوں کا ایک کائناتی مجموعہ ہے۔ یہ اثیر یعنی ارتعاشات کی دوامی قوتوں کا ایک کائناتی مجموعہ ہے۔ اس میں تعمیری، تخریبی، اچھے برے، نیک بد ہر قسم کے ارتعاشات ہیں۔ اس میں خوشحالی، صحت اور کامیابی کے ارتعاشات کے ساتھ خوف، افلاس، بیماری اور مصیبت کے ارتعاشات اسی طرح پائے جاتے ہیں جس طرح فضا میں مختلف ممالک اور مقامات کی نشریات ادارہ رہتی ہیں، اور ریڈیو کا وہ اصول اعلیٰ ہی انہیں ایک دوسرے میں تمیز کرتا ہے، اور اب وہ موسیقی یا تقریر سن سکتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اثیر کے اس بڑے گودام سے انسانی دماغ صرف ان ارتعاشات کو اپنی جانب کشش کرتا ہے جو اس کے ذہن میں جاگزیں خیالات کے مماثل ہوتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں جس قسم کا خیال، تصور یا تجویز ہوتی ہے، وہ اثیر یا ایتھر سے ان کے مماثل ان گنت خیالات اور تصورات اور تجاویز کے ارتعاشات کو جذب کرتا جاتا ہے، جس سے اس کے ذہن میں اس کے اپنے خیال، تصور یا تجویز کی اہمیت بڑھتی اور اس میں قوت عمل پیدا کرتی ہے۔ آئیے پھر ایک بار ہم اپنے نقطۂ آغاز پر لوٹ آئیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح ابتدائی خیال یا تجویز انسانی ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خیالات کے مسلسل دہرانے سے یہ تخم بویا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے عزم مصمم کے بارے میں ایک مختصر سی تجویز کریں، اسے اپنے حافظے میں پیوست کر دیں اور اسے بآواز بلند روزانہ دہرائیں، یہاں تک کہ آپ کے الفاظ کے ارتعاشات آپ کے تحت شعور پر جذب ہو جائیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں ان ارتعاشات سے تخیل کی وجہ سے ہی ہیں جنہیں ہم اپنے روزمرہ کے ماحول سے جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ خود نااعتمادی۔ آج ہی آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آپ اپنی زندگی سے، اپنے ذہن سے ان اثرات کو دور کر دیں گے جن سے آپ کے دل میں ناکامی اور نامرادی کے تصورات پیدا ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کو نئے نظام کے مطابق مرتب کریں گے۔ اگر آپ اپنے ذرائع ترقی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری آپ کی خود نااعتمادی ہے۔ آپ اس کمزوری کو ذاتی تحریک کے اصول سے دور کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ اس کو ہمت اور خود اعتمادی کی انمول قوتوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ اس اصول پر عمل پیرا ہونے کے لیے تعمیری اور مفید خیالات کا وردہ، خواہ وہ زبانی ہو یا تحریر کے ذریعے، اس کا اپنے ذہن میں بار بار دہرانا اور آپ کے تحت شعور کا جز بن جائے، نہایت ضروری ہے۔ خود اعتمادی حاصل کرنے کا ضابطہ۔ پہلا، میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنے مقصد اور عزم حاصل کرنے کی پوری قابلیت موجود ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے مسلسل کوشاں رہوں۔ میں اس وقت اور اس مقام پر اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حصول مقصد کے لیے ہمیشہ عمل کرنا رہوں گا۔ نمبر 2، یعنی دوسرا جو طریقہ ہے، میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آخر میں نتیجتاً خود خیالات حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے میں آج سے روزانہ 30 منٹ تک میں اپنے ذہن میں اس شخص کا تصور کروں گا جو میں بننا چاہتا ہوں۔
تاکہ میرا ذہن میرے مستقبل کی تصویر سے واقف ہو جائے۔ نمبر 3 یعنی تیسرا جو طریقہ ہے، میں جانتا ہوں کہ ذاتی تحریک کے اصول پر عمل کرنے سے میری ہر خواہش یا مقصد پورا ہو سکتا ہے، اس لیے آج سے میں روزانہ 10 منٹ خود اعتمادی حاصل کرنے کے خیال پر اپنے سارے خیالات کو مرتکز کیا کروں گا۔ چوتھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا مقصد حیات تحریر کر دیا ہے، اب میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک کہ میں اس کے حصول کے لیے جس قدر خود اعتمادی کی ضرورت ہے حاصل نہ کر لوں۔ پانچواں طریقہ، میں یہ جانتا ہوں کہ دولت یا اقتدار جو صداقت اور ایمانداری سے حاصل نہیں ہوتے ہیں زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہتے، اس لیے میں ایسے کسی معاملے میں ہاتھ نہ ڈالوں گا جس میں اس کے سارے حصہ لینے والوں کو فائدہ نہ ہوتا ہو۔ میں ان قوتوں کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کروں گا جن کے استعمال سے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں دوسروں کے تعاون کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ میں دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے چونکہ تیار رہوں گا، اس لیے دوسروں کو ترغیب دوں گا کہ وہ بھی میری خدمت کریں۔ میں نفرت، حسد، تعصب، خود غرضی، طنز کے بجائے محبت اور خلوص کی پرورش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دوسروں کے خلاف منفی ارادے یا نقصان رساں خیالات مجھے کامیاب نہیں کر سکتے۔ میں کوشش کروں گا کہ دوسرے مجھ پر اعتبار کریں، کیونکہ میں خود پر اور دوسروں پر بھروسہ رکھوں گا۔ میں اس ضابطے کو روزانہ بآواز بلند دہراتا رہوں گا تاکہ مجھ میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے اور مجھ میں حصول مقصد اور عزم مصمم کا ایقان جاگ اٹھے۔ اس ضابطے کی تائید جن قوانین قدرت سے ہوتی ہے، اس کی توازے اب تک انسانی دماغ نہ کر سکا۔ زمانہ قدیم سے سائنسدان اس کی وضاحت کے لیے کوشاں ہیں۔ ماہرین نفسیات نے اس قانون کو ذاتی تحریک کہا اور چپکے ہو رہے۔ اس قانون کو آپ خواہ کچھ ہی نام دیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ایک انسان کی کامیابی میں اس کا مسلسل استعمال 1000 گنا مددگار ثابت ہوتا ہے، برعکس اس کے کہ اگر اسی قانون کو تخریبی افعال کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے تباہ کن اثرات بھی اتنے ہی سرعت سے رونما ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی افلاس، غربت، تنگ دستی اور مصیبتوں میں گزارتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نادانستہ ایسے لوگ ذاتی تحریک کے اصول کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ہر وقت ایسی باتیں سوچتے یا محسوس کرتے رہتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو ان کی غربت اور افلاس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتی ہے۔ ہر خیال اپنی طبعی حالت میں ضرور بدلتا ہے۔ افلاس زدہ اشخاص اس لیے افلاس اور غربت کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن نا امیدی، مایوسی اور حسرت کے خیالات سے بھرا رہتا ہے۔ تحت شعور کا صحیح استعمال۔ تحت شعور جہاں سارے خیالات عملی صورت اختیار کرنے سے پہلے یکجا ہو جاتے ہیں، اچھے اور برے، تعمیری یا تخریبی خیالات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ ان تصورات پر اور اسی مواد پر عمل کرتا ہے جو ہمارے خیالات کے ذریعے ہم کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ تحت شعور خوف کے خیال کو اسی طرح اور اسی تیزی سے روبہ عمل لائے گا جس تیزی سے وہ تیقن یا باہمت کے خیالات کو روبہ عمل لاتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جب انہیں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا پڑے، وہ لوگ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا ان کی ذہنی کیفیت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا توازن دماغی کھو بیٹھتے ہیں اور اس طرح اپنی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایک بینک کے کلرک کا قصہ مشہور ہے کہ اس نے اپنے ڈائریکٹروں کی اجازت بغیر بینک سے ایک کثیر رقم حاصل کی اور یہ ساری رقم جوئے میں ہار دی۔ جب سالانہ حسابات کی جانچ پڑتال شروع ہوئی تو یہ بے حد پریشان ہوا۔ اس نے بینک سے نکل کر ایک ہوٹل کے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ 3 روز بعد جب یہ کمرہ کھولا گیا تو وہ اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا، میرے خدا، یہ بوجھ مجھے مار ڈالے گا، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہی جملہ دہراتا ہوا مر گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی موت کو ذہنی خودکشی کا نام دیا۔ جس طرح برقی قوت صنعتی کارخانوں کو چلا کر کسی صنعت کو ترقی دے سکتی ہے اور کسی تعمیری پروگرام کو کامیاب بنا سکتی ہے، اسی برقی قوت کا غلط استعمال اس کارخانے کو جلا کر خاکستر کر سکتا ہے۔ اسی طرح ذاتی تحریک کے اصولوں کا صحیح استعمال آپ کو امن، چین، سکون، خوشحالی، اطمینان قلب اور دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، برعکس اس کے کہ اس کا غلط استعمال آپ کو مصیبتوں، آفتوں، عثرت اور تباہی سے دوچار کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ذہن کو خوف، شک و شبہ اور غیر تیقن سے معمور کر لیا ہے اور ان کو بار بار ذہن میں دہراتے رہے تو اصول ذاتی تحریک کی رو سے آپ کے یہ تجزیات ذہنی تحت شعور کے لیے ایسا سامان فراہم کریں گی کہ وہ آپ کی تباہی اور بربادی یقینی ہو جائے گی۔ یہ بیان اتنا درست ہے جتنا 2 اور 2 مل کر 4 ہوتے ہیں۔
جس طرح ہوائیں جہازوں کو کبھی مشرق کی طرف لے جاتی ہیں، کبھی مغرب کی طرف، اسی طرح ذاتی تحریک کا قانون آپ کو اپنے خیالات کے مطابق یا تو اعلیٰ مداری ترقی پر لے جا سکتا ہے یا تباہی کے غار میں دھکیل سکتا ہے۔ ذاتی تحریک کا صحیح استعمال کس طرح آپ کو بلندی پر لے جا سکتا ہے، اس اصولوں کو ایک نظم کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شکست ہوئی تو یقیناً آپ ہار گئے، اور اگر آپ نے سوچا کہ آپ ہار نہیں سکتے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب اور ظفر مند ہوں لیکن آپ کو اپنی کامیابی پر شبہ ہے تو یقین مانیے کہ آپ ناکام رہیں گے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں تو یقیناً آپ ناکام ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی انسان کے ارادے سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک ذہنی کیفیت ہے۔ اگر آپ نے یہ خیال کیا کہ کوئی دوسرا آپ پر سبقت لے گیا تو یقیناً ہر شخص آپ سے بڑھ جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے خیالات بلند رکھیں۔ آپ کو اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں آپ مستحق انعام ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی جنگ ہمیشہ اس کے حق میں ختم نہیں ہوتی جو طاقتور اور تیز رفتار ہو، بلکہ جلد یا بدیر وہی شخص کامیاب اور ظفر مند ہوتا ہے جس کو اپنی کامیابی کا یقین ہو۔ اٹھیے اور جاگیے۔ آپ کے ذہن و دماغ، تخیل اور سوچ میں کہیں نہ کہیں ترقی اور کامیابی کے ایک خفتہ تخم ضرور موجود ہوگا، جسے اگر آپ بیدار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ترقی کی ایسی نعمتوں پر پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنے کی آپ کو کوئی امید ہی نہیں تھی۔ جس طرح ایک ماہر ساز زندہ ساز کے تاروں سے ان گنت نغمات بیدار کرتا ہے، اسی طرح آپ اپنی قوی ذہن میں زندگی کی روح پھونک کر اپنے مقصد کے معراج کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ 40 برس کی عمر تک ابراہیم لنکن ہر اس چیز میں ناکام رہا جس میں اس نے ہاتھ ڈالا۔ اس زمانے تک وہ ایک غیر معروف اور گمنام شخص تھا، لیکن اس کی زندگی کے ایک واقعے نے اس کی دنیا بدل دی۔ یہ واقعہ کچھ زیادہ خوشائند نہ تھا، بلکہ اس کے برعکس یہ اس کی محبت کی ناکامی کا واقعہ تھا۔ یہ مسلمہ ہے کہ محبت ایک کان سے بہت قریب ہوتی ہے، کیونکہ محبت انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو کر اس کی روحانی برتری کو اجاگر کرتی ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے میں کسی نہ کسی عورت کی محبت کا دخل ضرور ہوتا ہے یا تھا۔ انسان کے دل و دماغ میں جذبہ محبت ایسے مقناطیس پیدا کرتا ہے جو ایتھر یا سیر سے اعلیٰ اور پاکیزہ ارتعاشات کو اپنی جانب کھنچا کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کو کامیاب بنانے میں ایقان کی قوت، اعتماد اور بھروسے کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے آپ کو مذہبی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے۔ دنیا کے کسی مذہب کو لیجئے، ہر مذہب کا پہلا اصول اعتقاد اور بھروسہ ہے۔ ایمان بالغیب کے بغیر اسلام کے پیرو مومن نہیں کہلائے جا سکتے۔ یہی ایقان اور ایمان ہے جس کی بدولت آج 1300 سال بعد اسلامی تبلیغ آج بھی زندہ ہے۔ زمانۂ اسلام کے ان گنت کارنامے قوت ایقان اور ایمان کے کھلے ثبوت ہیں۔ اگر ایران مٹھی بھر اسلامی سپاہ سے فتح ہوا یا اندلس پر اسلامی پرچم ملک عرب سے ہزاروں میل دور لہرایا گیا تو اس کی وجہ حریفان مقابل کے لشکروں کی کمزوریاں نہ تھیں، بلکہ افواج اسلام کا وہ ایقان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انہیں حاصل ہوا تھا۔ اب اپنے دور کی مثالیں لیتے ہیں۔ اگر قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا اور تخریبی اور مخالف قوتوں کے باوجود ظفر مند اور فتح یاب ہوئے تو اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہ تھی کہ انہیں اس اٹل فیصلے پر ایقان تھا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک وطن ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنے یہ ایقان ہے کہ ہم دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن سکتے ہیں تو آئیے ہم اس ایقان کی پرورش کریں اور اس حقیقت کو کر دکھائیں۔ آئیے کہ ہم اس ایقان کو ہر ممکن طریقے، ہر ممکن ذرائع سے پختہ تر کرتے جائیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں پاکستان کو پھلتا پھولتا اور شاہراہ ترقی پر تیزی سے قدم بڑھاتا دیکھیں۔ آئیے ہم قائد اعظم کے ایقان کو اپنائیں اور آگے بڑھیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قائد اعظم کی کامیابی ان کے اپنے سیاسی فیصلوں پر ایقان اور صرف ایقان کی وجہ سے ہی ہوتی ہے؟ مہاتما گاندھی کو یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن انگریزوں کو سرزمین ہند سے نکال کر رہیں گے۔ انہیں کامیابی ہوئی۔ قائد اعظم کا ایقان تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت بنے گی جہاں اس ذیلی براعظم کے سارے مسلمان آزادی سے زندگی گزار سکیں گے۔ وہ بھی کامیاب ہوئے۔ ان مثالوں سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں کہ ان بڑے کارناموں کی کامیابی کا راز ان لیڈران قوم کے ایقان کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ دن دور نہیں جب آجر اور مزدور ایقان کے امکانات سے باخبر ہو جائیں گے۔ گزشتہ اقتصاد بازاری کے بعد دنیا ایقان، اعتماد، بھروسے کی ضرورت محسوس کرتی ہے اور جان لیا کہ بلا ایقان و اعتماد کے کوئی کاروبار چلایا نہیں جا سکتا۔
یقیناً دنیا میں ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ اقتصاد گزاری سے سبق حاصل کیا اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب دنیا یہ جان گئی کہ خوف اور بے بھروسگی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اس سے کاروبار مفلوج ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے نئے قاعدوں کی ضرورت ہے جو صنعت و تجارت، زراعت، تعلیم اور ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کریں۔ ہمیں اب ایسے افراد کی ضرورت ہے جنہیں اپنے آپ پر بھروسہ ہے، اپنے ملک کے وسائل پر بھروسہ ہے، جنہیں اپنے ملک کے بسنے والوں، اپنے ہم وطنوں پر بھروسہ ہو تاکہ ان کے ملک والے ان پر اعتماد کر سکیں۔ اور جس طرح قائد اعظم نے بقول شخصے کے ایک واہمے کو حقیقت بنا دیا، اب پاکستان کی صنعتی خود اکتفا کی کوئی مسلمہ حقیقت بنا دیں۔ ہمارے ان نئے قائدین کے پاس خوف، ناامیدی اور بے اعتمادی کو بھٹکنا نہ چاہیے۔ خوف و ہراس ترقی کے دشمن ہوتے ہیں۔ برعکس ان کے تعاون، عمل، ہمدردی اور مشترکہ جدوجہد صنعت اور کاروبار میں داخل ہوں تو ہماری ترقی یقینی ہے۔ مزدور اور آجر جب تک ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں گے اس وقت تک ایک صنعت کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اس میں شک نہیں کہ مزدور اس وقت ناامید ہے، اسے آجر سے کوئی توقع نہیں۔ مزدور یہ چاہتا ہے کہ بلا کچھ کام کیے اسے زیادہ سے زیادہ اجرت مل جائے، اور آجر اس دھن میں ہے کہ وہ کم سے کم اجرت میں زیادہ سے زیادہ کام مزدور سے لے۔ باہمی مصالحت، تعاون عمل اور سب سے زیادہ آجر اور مزدور کا ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ موجودہ افسوسناک صورتحال کو بدل سکتے ہیں۔ آج تک ہمارے مزدوروں نے آجروں کو صرف خون چوسنے والا قرار دیا، حالانکہ ٹھنڈے دل سے یہ دونوں یا ان کے نمائندے ہی ذاتیات کو الگ کر کے انسانیت کے وقار اور عزت کو پیش نظر رکھ کر اعتماد اور بھروسے کے سہارے سمجھوتے کی کوشش کریں تو نتیجہ نہایت امید افزا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ زمانہ مشینوں کا ہے، لیکن صرف مشینوں سے صنعتیں نہیں چلتی۔ اس کے لیے بھی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے انسانوں کی نہیں جو مشین کے کل پرزوں کی طرح بے حس ہوں، بلکہ جیتے جاگتے انسان جن میں جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ انسان خواہ وہ مزدور ہوں یا آجر، غریب ہوں یا فقیر، اس کو خوش ہونے کا حق ہے۔ تعاون، ہمدردی اور خود اعتمادی ہمیں ان کھوئی ہوئی یا بھولی ہوئی نعمتوں سے آشنا کر سکتے ہیں جن کے بغیر حقیقی ترقی مفقود ہو جاتی ہے۔ کوئی صنعتی نظام جس کی بنیاد انسانی مسرت کے ابتدائی اصولوں پر نہ رکھی گئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان کو کچھ حاصل کرنے کے لیے پہلے دینا پڑتا ہے، پہلے دینے کے لیے بھروسہ ہونا چاہیے، بھروسہ ہونے کے لیے لینے والا اس کا معاوضہ دے گا۔ ہماری ترقی کے لیے اس اعتماد اور بھروسے کی بھی ضرورت ہے۔ ذیل کا ایک واقعہ کی ایک دلچسپ مثال پیش کرتے ہیں جو واقعہ 1900 کا ہے، جب یونائیٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا تھا۔ آپ اس قصے کو پڑھتے ہوئے غور کریں کہ کس طرح خیالات دولت میں تبدیل ہوتے گئے۔ اس واقعے کا تجزیہ مختصراً ذیل میں کیا جاتا ہے۔ چارلس ہام شواب کے ذہن میں پہلی بار یونائیٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کے قیام کا خیال پیدا ہوا۔ یہ خیال اس کی اپنی تخلیق تھی، دوسرے نے اس خیال کے ساتھ ایقان کو ملا دیا، یعنی یہ کہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ ایسا ایک کارپوریشن بن سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس نے اس خیال کو بھی عملی جامہ پہنا کر ایک ایسے منفعت بخش اور ادارہ بنانے کا لائحہ عمل تیار کیا۔ چوتھے، اس نے یونیورسٹی میں کلب کی تقریر کے ذریعے اس لائحہ عمل کو روبہ عمل لانے کے لیے پہلا قدم بھی اٹھا ڈالا۔ پانچویں یہ کہ اس نے اپنے خیال یا تجویز پر استقلال اور ثابت قدمی سے اس وقت تک عمل کیا جب تک وہ پورا نہ ہو گیا۔ چھٹے، اس نے کامیابی کی راہ عزم مصمم کی شمع سے روشن کر رکھی تھی۔ ایک اور مثال سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان نصیحت کرنے والوں میں جنہیں حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح لا انتہا دولت جمع ہوتی ہے تو ذیل کی مثالوں سے غور سے پڑھیں یا سنیں۔ اگر آپ کو شبہ ہے کہ انسان سوچنے سے دولت مند نہیں ہو سکتا تو آپ اس مثال کو ایک بار پھر پڑھ لیں، جس میں اس کتاب کے مندرجہ ذیل 13 اصولوں میں سے اکثروں پر عمل کیا ہے۔ جس وقت آپ یہ کتاب ایک بار پوری ختم کر دیں تو اس مثال کو ایک بار پھر پڑھیں اور دیکھیں کہ کتاب میں دیے ہوئے اصولوں کو کہاں کہاں اور کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ڈنر کے بعد کی تقریر جس میں $1 ارب کا معاملہ طے پایا، یعنی 12 دسمبر 1900 کا، جب ممالک متحدہ امریکہ کے اسی تاجر یونیورسٹی کلب کے مشہور ہال میں عشائیے کے لیے جمع ہوئے تو ان میں سے 5 یا 6 زیادہ یا نہیں جانتے کہ یہاں امریکہ کی صنعتی تاریخ کا نہایت اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ آرڈو وائسائن اور چارلس اسٹورٹس اسمتھ جب پٹسبرگ کے گئے تو وہ چارلس شواب کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس 38 سالہ فولادی انسان کو مشرقی بینک کاروں سے واقف کرانے کے لیے یہ عشائیہ ترتیب دیا۔
ان دو میزبانوں نے شواب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امریکہ کا یہ مالدار ترین طبقہ تقریبوں سے بہت گھبراتا ہے۔ اس نے اس لیے اپنے شائقے کے بعد کی تقریر کو نہایت مختصر کرنا ہوگا۔ اس 15 منٹ سے زیادہ تقریر کی ان کی رائے نہ تھی۔ جان پیئر بائٹ مارگن بھی اس کی ضیافت میں مدعو تھا، جو شواب کے داہنے ہاتھ کی جانب بیٹھا تھا۔ اس عظیم الشان شخصیت کا تھوڑی دیر کے لیے کسی تقریب میں شریک ہو جانا کاروباری سوسائٹی میں بڑا اہم واقعہ سمجھا جاتا تھا۔ کھانا نہایت سلیقے سے کھلایا گیا۔ اس دوران میں بہت کم گفتگو ہوئی۔ شواب سے اس ضیافت میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے بہت کم واقف تھے۔ جو تھوڑا بہت جانتے تھے وہ اس کے پورے حالات سے بھی واقف نہ تھے، کیونکہ شواب کا کوئی کاروبار اس علاقے میں نہ تھا جہاں کے کاروباریوں سے آج اسے ملایا گیا تھا۔ لیکن محفل برخاست ہونے سے قبل بشمول مارگن سے ہے مالک دولت کہا جاتا ہے، جسے سب لوگ واقف ہو گئے تھے۔ دعوت ختم ہونے سے قبل $1 ارب کی ایک اسٹیل کارپوریشن کے قیام کی داغ بیل پڑ چکی تھی، جسے یونائیٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کا نام دیا جانے والا تھا۔ بدقسمتی سے شواب کی اس تقریر کا متن کہیں محفوظ نہیں، جس نے یہ اہم کارنامے کی بنیاد ڈالی۔ اس تقریر کے بعد حصے خود شواب نے دوسری جگہوں پر دہرائے ہیں، جن کا نوٹ کہیں کہیں ملتا ہے۔ خیال ہے کہ وہ ایک نجی قسم کی تقریر تھی، جس میں نہ تو فصاحت تھی نہ بلاغت۔ البتہ اس میں شواب نے اپنے خیالات کچھ اس دلچسپ انداز میں پیش کیے تھے کہ اس کی 90 منٹ کی تقریر سبوں نے انتہا کی نماک سے سنی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ تقریر کے بعد مارگن اور شواب کوئی 1 گھنٹے تک اسی موضوع پر تبادلہ خیال بھی کرتے رہے تھے۔ شواب کی ذاتی خصوصیات اور فوجیوں سے قطع نظر اس کا وہ قطعیت لیا ہوا نظام العمل تھا جو اس نے امریکہ کے فولاد کی پیداوار کی ترقی کے لیے بنایا تھا۔ اس سے قبل مارگن کو صنعتی معاملات میں دلچسپی لینے کے لیے متاثر کرنے کی کئی ایک صنعت کاروں نے کوشش بھی کی تھی، لیکن مارگن نے کسی کی تجویز پسند نہ کی تھی۔ البتہ شواب کی تقریر سے وہ اس کا گرویدہ ہو گیا تھا، کیونکہ اسے شواب کی باتوں میں کھوکھلے پن اور خیالی محلوں کے بجائے ٹھوس بنیادوں اور عملی نکات دیکھے، جن کے روبہ عمل آنے پر توسیع دولت کے غیر معمولی امکانات اسے نظر آ رہے تھے۔ صنعت کی تعریف میں ایک دور گزار ہے جب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں اور کارخانے متحد ہو کر بڑی کمپنیاں بنا لیا کرتے تھے، لیکن فولادی صنعت کی یہ حالت تھی کہ اگر اینڈریو کارنگی کے اسٹیل کے بڑے کارخانے کے مقابلہ اسٹیل کے بقایا 35 کارخانوں بھی متحد ہو جاتے تو اس کے مقابلے میں ان کی پیداوار کم ہوتی۔ مارگن اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا۔ بوڑھے کارنگی نے مارگن اور اس کے ساتھیوں کی اس قسم کی مقابلے کی کوشش کو پہلے تو مذاق سمجھا کر ٹال دیا۔ پھر جب اس کا سلسلہ جاری رہا تو وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ خواہ مخواہ اس کے کاروبار میں دخل انداز ہوتے رہتے ہیں۔ جب مخالف کوششیں اور بڑھی تو نہ صرف کارنگی کا غصہ بڑھا، بلکہ اس نے اپنے رقیبوں کی ہر گرنی اور کارخانے کے جواب میں اسی مقام پر مماثل کارخانہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک وہ فولادی تار نالیوں اور چادروں کے بنانے میں دلچسپی نہ لیتا تھا، بلکہ اپنا خام فولاد وہ انہی کمپنیوں کو فروخت کر دیا کرتا تھا جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ لیکن شواب جیسے مددگار کی وجہ سے اس نے یہ سب کام شروع کیا۔ چنانچہ مارگن نے چارلز شواب کی اس تقریر میں اپنے متحدہ محاذ کا جواب پایا۔ کارنگی کی عظیم شخصیت کے بغیر کوئی ٹرسٹ ایسا ہی ہوگا جیسے میٹھا بغیر مٹھاس کے۔ شواب کی 12 دسمبر والی تقریر سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ کارنگی کی ساری صنعت کو مارگن کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ شواب نے دنیا میں فولاد کے مستقبل کے بارے میں تقریر کی تھی۔ اس نے بتلایا تھا کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو ضم کر کے ایک بڑی تنظیم دی جا سکتی ہے، اور کس طرح یہ متحد اور اجتماعی کوشش ترقی اور بیرونی بازار کو قبضے میں لانے میں اہم ہو سکتی ہے۔ اس پر شواب نے اکتفا نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ کس طرح اجارہ داری اور دوسروں کے کاروبار میں دخل اندازی قیمتوں کے غیر معمولی اضافے اور نفع اندوزی اور ان فوائد و منافع کی آپس میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کس طرح صنعت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شواب نے صنعتی قذاقی اور خود غرضانہ اور ذاتی مقاصد کے لیے بنائے ہوئے نظاموں پر جی بھر کر تنقید کی۔ اس حکمت عملی کی تنگ نظری کو واضح کرتے ہوئے شواب نے کہا، اس کی وجہ سے بازار محدود ہو گیا ہے، چونکہ اس میں وسعت اور ترقی کے بڑے امکانات ہیں۔ فولاد کی قیمت گھٹا کر اس کی فروخت کو لامحدود طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ فولاد کی نئی ضرورتیں پیدا کی جا سکتی ہیں اور اس طرح دنیا کی منڈیوں میں امریکی فولاد کثیر مقداروں میں لایا جا سکتا ہے۔ اس وقت جب شواب ان خیالات کا اظہار کر رہا تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ وہ دنیا میں پیداوار بمعیار کبیر کے موجودہ اصول کی تبلیغ کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کلب کا ڈنر ختم ہوا۔ مارگن شواب کی تقریر میں خوش آئند مستقبل کے خواب دیکھتا ہوا اپنے مکان میں واپس ہوا۔
شواب اینڈریو کارنگی کے کارخانے چلانے میں پٹسبرگ واپس چلا گیا اور دوسرے لوگ مارگن کے اگلے قدم کے متعلق سوچتے رہ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ صورتحال پذیر ہوگی اور ان کے منتظر بھی رہے۔ ابھی ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ مارگن نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شواب کی اسکیم کو روبہ عمل لانے میں کسی مالی نقصان کا امکان نہیں ہے۔ اس نے شواب کو بلوایا، لیکن شواب نے فوری آمادگی ظاہر نہیں کی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مالک یہ خیال کرے کہ وہ چپکے چپکے دوسری پارٹیوں کے افراد سے ساز باز کر رہا ہے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ مارگن کسی مقررہ مقام پر کسی ہوٹل میں فروکش ہو، جہاں شواب اور مارگن میں ملاقات ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ چلاک کارنگی کی ایما اور اشارے پر کھیلا گیا ہے، لیکن حقیقت حال یہ نہ تھی، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ جب شواب سے معاملہ طے کرنے کے لیے کیا گیا تو اسے یقین نہ تھا کہ اس کا مالک اینڈریو اپنا سارا کاروبار ان اشخاص کے ہاتھ فروخت کر دے گا جن سے اسے سخت نفرت تھی، جنہیں وہ اچھا نہ سمجھتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود شواب نے اپنے ساتھ وہ سارے اعداد و شمار ملاقات کے وقت رکھے تھے جن سے اینڈریو کے ہر ایک کارخانے کی قیمت کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ ملاقات کے وقت شواب اور مارگن کے علاوہ 2 اور آدمی بھی تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی فولاد کی صنعت کے بارے میں اتنی معلومات نہ تھی جتنی شواب کو تھی۔ نیز شواب پر ان لوگوں کو اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ جو اعداد و شمار اس نے اس ملاقات میں پیش کیے، ان کو سبھی نے صحیح مان لیا۔ شواب نے اس امر پر بھی اصرار کیا کہ صرف انہیں کارخانوں کو اس اتحاد میں شریک کیا جائے جن کو وہ منتخب کرے، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو جو شریک گفتگو تھے یقین دلایا کہ ایسے لوگوں سے کارخانے خریدنا جو غیر معمولی طور پر زیادہ دام میں اپنے مارگن کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے تھے اور اپنا نفع اندوزی کی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے، درست نہیں۔ چنانچہ اس نے جو فہرست بنائی اس میں بہت سارے ایسے کارخانے چھوڑ دیے۔ یہ کانفرنس رات بھر جاری رہی۔ صبح مارگن نے تصفیہ کن انداز میں کہا کہ میں ان سب باتوں سے متفق ہوں، لیکن کیا تم اینڈریو کو اس بات پر رضامند کر لو گے کہ وہ سارے کارخانے فروخت کر دے؟ میں کوشش تو کر سکتا ہوں۔ اگر تم نے اسے راضی کر لیا تو مجھے یہ سب منظور ہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا۔ اب شواب کو یہ فکر ہونے لگی کہ کیا کارنگی اپنے سارے کارخانے فروخت کرنے پر رضامند ہوگا تو وہ ان کی کس قدر قیمت چاہے گا۔ شواب کا خیال تھا کہ وہ $22 کروڑ ان کی مجموعی قیمت ہو سکتی تھی، لیکن اس کثیر رقم کی ادائیگی کسی صورت میں کی جائے، کیا اینڈریو اس کے شیئر یا حصص قبول کرے گا یا دستاویزات، یا وہ صرف نقد چاہے گا؟ نقد کا سوال مشکل تھا، کیونکہ $1.25 ارب کا کسی کے پاس نقد رہنا ناممکن تھا۔ شواب اور اینڈریو حسب معمول گولف کھیل رہے تھے۔ کھیل کے ختم ہونے پر اینڈریو نے سویٹر پہنا اور خراما خراما اپنی کاٹیج کی طرف چلا۔ شواب بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ شواب نے راستے میں اینڈریو سے گفتگو کی کہ وہ مسرور تھا، اس کا ذہن و دل خوشکن خیالات سے معمور تھا۔ کاروبار کے بارے میں اس نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ جب یہ دونوں ایک جگہ سستانے اطمینان سے بیٹھ گئے تو شواب کو موقع ملا۔ اس نے معاملے کا ذکر کچھ اس انداز میں شروع کیا کہ اینڈریو کے خیالات مرتکز ہونے لگے۔ شواب نے بتلایا کہ اینڈریو اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اب کاروبار کے پھیلاؤ کے پیش نظر اگر اسے خاطر خواہ معاوضے کی توقع ہو تو اس کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ اپنے سارے کارخانے فروخت کر دے اور کاروبار سے علیحدہ ہو کر آخری عمر اطمینان اور آرام سے گزار دے۔ اس نے اپنی عمر میں کافی محنت اٹھائی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ شواب کا وہی انداز بیان جس سے اس نے یونیورسٹی کلب کی تقریر میں 20 کاروباری آدمیوں کے دلوں میں مستقبل کے رنگین تصورات بھر دیے تھے۔ اس وقت کارنگی پر اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کارنگی نے ایک کاغذ کے پرزے پر $40 کروڑ کا ہنسا لکھا کہ وہ اس رقم کے معاوضے میں اپنا سارا کاروبار فروخت کرنے پر آمادہ تھا۔ شواب کے اندازے پر $8 کروڑ کا اضافہ کارنگی نے گزشتہ 2 سال میں عام قیمتوں کے اضافے کے پیش نظر کیا تھا۔ جب معاملے کے ختم پر کارنگی اپنے وطن اسکاٹ لینڈ جانے لگا تو اس نے مارگن سے کہا، کاش میں نے $10 کروڑ زیادہ کا مطالبہ کیا ہوتا۔ مارگن نے جواب دیا، اگر تم کہتے تو تمہیں مل بھی جاتے۔ اس اتحاد نے دنیا میں فولاد کی پیداوار کے متعلق عجیب خیالات پیدا کر دیے ہیں، اور خیال کیا گیا ہے کہ اس قسم کے اتحاد اور ٹرسٹ کو ضابطہ اور قانون کے تحت نہ لایا گیا تو بہت جلد واشنگٹن میں ایک شہنشاہ تختہ نشین ہو جائے گا۔ لیکن مالیات کے ماہرین نے اپنا کام شروع کیا، حصص بکنے شروع ہوئے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے $60 کروڑ کے حصص فروخت ہوئے۔ اس طرح نہ صرف کارنگی کو اپنی رقم مل گئی بلکہ مارگن کی سیکریٹریٹ کو اس سارے خرید و فروخت کے معاملے میں $6 کروڑ 20 لاکھ ملے اور بقیہ حصہ داروں نے اپنا حصہ کمایا۔ 38 سالہ شواب کو اپنا انعام ملا
اور وہ اس نئی کارپوریشن کا صدر بنا اور 30 سال تک یعنی 1912 تک اس عہدے پر کارگزار رہا۔ اس مثال سے یہ واضح ہوگا کہ خواہش اور عزم مصمم مادی یا طبعی معاول میں بدلے جا سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے اس بیان پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ غیر مادی ارادہ طبعی معاول میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ یقیناً بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جس چیز کے وجود کا شائبہ بھی نہیں اس کو عالم وجود میں لانا ناممکن ہے۔ اس کا جواب متذکرہ صدر واقعہ سے ہے۔ یہ بڑی تنظیم ایک آدمی کے ذہن میں پیدا ہوئی۔ وہ لائحہ عمل جس پر عمل کرنے سے اسے تخیل کو حقیقت کی صورت دی جا سکی، اسی انسان کے دماغ نے تیار کیا۔ اس کا اعتماد، اس کا عزم و ارادہ، اس کا تخیل، اس کی ثابت قدمی یونائیٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کے وجود میں لانے کے باعث ہوئی اور ایک تخیل کی وجہ سے $60 کروڑ کے وارے نیارے ہو گئے۔ یقیناً یہ دولت ایک خیال کے لیے بہت زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اس رقم اور اس منافع سے کس کس کو کیا کیا فائدے حاصل ہوئے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اس کے مندرجہ بالا اصولوں کی پوری پابندی کی جائے تو انسان جو چاہتا ہے اسے حاصل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تخیل کو عزم کے ساتھ ملا کر ثابت قدمی اور استقلال سے اس پر عمل کرے۔ پہلے انسان یہ طے کرے کہ وہ زندگی سے کیا چاہتا ہے، پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ذرائع دریافت کرے اور لائحہ عمل مرتب کرے اور اس پر استقلال اور ثابت قدمی سے کاربند رہے۔ جہاں عزم ہوگا، تخیل ہوگا، استقلال ہوگا اور قوت عمل ہوگی، وہاں ناکامی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا اس کا چیپٹر نمبر 3۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے چیپٹر نمبر 4 پہ بات کریں گے، جس کا عنوان ہے ذاتی تحریک۔ شکریہ۔